रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों को औरतों पर हुक्मरान सरबराह बनाया है और उसके पीछे क्या वजूहात है, उन वजूहात को भी हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जुंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, और रिश्तेदारों से, यतीमों से और मिस्कीनों से और कराबतदार हमसाए से और अजनबी हमसाए से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले बताया कि अल्लाह की इबादत करो, यानी उस खालिक की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और उसकी जात में, उसकी सिफात में किसी को भी शरीक ना करो। क्योंकि सूरह इखलास में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, उसका कोई हमसर, उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है। तो हमें सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए, जैसा कि सूरह ज़ारियात आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें और उसके साथ किसी को भी शरीक ना करें, ना ही उसकी जात में, ना ही उसकी सिफात में, क्योंकि ऐसा करना गुनाह कबीरा है। और अल्लाह ताला जो है गुनाह कबीरा को जब तक इंसान तौबा न कर ले सिद्क दिल से, तब तक अल्लाह ताला गुनाह कबीरा को माफ नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह करके आएगा तो मैं उसको बख्श दूंगा, लेकिन मैं शिर्क को हरगिज हरगिज नहीं बख्शूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना है, यानी हुकूकुल वालिदैन हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें। जिस तरीके से अल्लाह की इबादत करना हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी है, तो इसी तरीके से वालिदैन के साथ भी हुस्न सुलूक करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारे लिए फर्ज है, गोया कि हमें इसको करना ही करना है। और जिस तरीके से अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना गुनाह कबीरा है, इस तरीके से वालिदैन की नाफरमानी करना भी गुनाह कबीरा है। सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसके बाद उन्होंने फिर वही सवाल किया कि मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा भी उन्होंने वही सवाल दोहराया कि मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। जब चौथी मर्तबा उन्होंने फिर वही सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हारा बाप। यानी माँ का दर्जा बाप से बड़ा है, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में लिए रखती है और उसके लिए ना जाने कितनी की तकलीफें बर्दाश्त करती है। और उसके अलावा सूरह अहकाफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, यानी हम अपने वालिदैन को उनके साथ सख्त अंदाज में बात करना तो दूर की बात है, हम उनको उफ तक नहीं कह सकते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ बाप के दर्जे को बुलंद करते हुए फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा है, यानी दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम हैं। और कुरान करीम में बेशुमार आयात वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के मुतालिक भरी पड़ी हैं। उसके बाद फरमाया रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सुलूक करो, यानी रिश्तेदारों के साथ भी हमें अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उसके बाद बताया यतीमों के साथ भी, यतीमों के मुतालिक भी कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं। सूरह ज़ुहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, रहा यतीम तो उसको मत डांटो। यानी यतीमों के मुतालिक भी बहुत सारी आयात भी हैं और अहादीस मुबारका में भी यतीमों के साथ हुस्न सुलूक करने का, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ بھی، اور مسکین وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، سورہ انفال میں فرمایا کہ ان کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو ضرورت مند ہو لیکن وہ اپنی ضرورت دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے شرمندگی محسوس کرے، یا اتنا کمزور ہو کہ اپنی ضروریات کو پوری نہ کر سکے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قرابت دار ہمسائے، یعنی وہ رشتہ دار جو کہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کا دوہرا رشتہ ہے ہمارے ساتھ۔ ایک تو وہ پڑوسی ہیں اور دوسرے وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اجنبی ہمسائے، یعنی وہ ہمسائے ہوتے ہیں جو ہمارے پڑوسی صرف پڑوسی ہوتے ہیں، وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس طریقے سے صحیح مسلم، ابن ماجہ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ یعنی پڑوسیوں کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوس کے گھر والوں کو دیکھ لو اور انہیں اس میں سے نیکی کے ساتھ بھیج دو۔ یعنی اگر ہمارے پڑوسی ہیں تو ہمیں ان پڑوسیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ بنائیں پکائیں کوئی اچھی چیز تو ہم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دیں۔ پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ وہی پڑوسی ہوتے ہیں جو ہمارے دکھ سکھ میں سب سے پہلے یہی آتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور پہلو کے ساتھی سے، اس سے مراد رفیق سفر، شریک حیات، بیوی اور وہ شخص ہوتا ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت اور ہم نشینی اختیار کرے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو زیر تعلیم ہو، جو تعلیم حاصل کرتے ہو، یا پھر کسی کاروبار میں کسی کے ہم پہلو ہو، وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اور راہ کے مسافر سے، یعنی مسافر کے متعلق فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور مسافر کو ہم زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ اس سے مراد وہ غلام ہے جو دکان میں، مکان میں، گھر میں، میلوں میں، کارخانوں میں جو کام کرتے ہیں، تو یہ تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ ہم غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں، جس میں نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یعنی تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، فخر کرنے والے اور غرور کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، یا رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، کیونکہ متکبر شخص جو ہوتا ہے نہ ہی وہ صحیح طریقے سے عبادات کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔
بخل یعنی حقوق مالیہ واجبہ کو ادا نہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو مال دیا ہے یا پھر دوسرا یہ کہ جو مال ملا ہے اس کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، یعنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا، تو یہ دونوں ہی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور قرآن نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ کافروں کا شیوا ہے، اور ایسا کرنے والوں کا بتایا کہ یہ جو لوگ ان کا وتیرہ ہے جو قیامت پر اور اللہ پر ایمان نہیں، ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا بتایا، اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے اور اس میں دردناک سزائیں دیں گے، بھیانک سزائیں ہم ان کو دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، تاکہ ان کی واہ واہی ہو، تو ایسے، اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ تو برا ہی ساتھی ہوگا، کیونکہ شیطان ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے، اور شیطان ہمیشہ جہنم کے قریب کرتا ہے اور جنت سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرس سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اسی ہرس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہرس یعنی لالچ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور اسی ہرس نے ان کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل کو اختیار کر لیا، اور ہرس نے جب ان سے ناتا توڑنے کو کہا تو وہ ناتا توڑ بیٹھے، اور جب ہرس نے فسق و فجور پر ابھارا تو وہ اس کے مرتکب ہو گئے۔ تو یہ بخیلی، اور اسی طریقے سے سورہ لمزہ کی آیت ہے، سورہ ہمزہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددا احسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا مال ان کو ہمیشگی عطا کرے گا، ان کو ہمیشہ ان کے پاس ان کا مال رہے گا، ان کو ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن پر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مومن اس میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو بھی چیزیں دی ہیں ہم اس میں سے مومن خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے، اور بخل یعنی کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔ تو بخل جو ہوتا ہے، کنجوسی، وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ صرف بخل کرتے ہیں، اپنے پیسوں کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، اس پر بالکل پھن پھیلا کر بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے ذلت کی مار ہے۔ اور جو نمود و نمائش کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے سب چیزیں خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ہم نشین ساتھی شیطان ہے، اور شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے، کیونکہ وہ جہنم کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جنت سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے انہیں جو دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے، اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے، اس کے ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ ایک ہی رب کو مانتے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، اور ان کی ہر ضروریات کو، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر ضروریات کو وہ پوری کرتا ہے۔ تو اگر وہ ایک اللہ پر ایمان لے آتے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آتے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، جزا اور سزا کا دن ہوگا، ہمیں ہمارے کیے کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اگر ہم نے نیکی کی ہے تو ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر ہم نے برائی کی ہے تو ہمیں اس کی سزا دی جائے گی، تو اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟
بلکہ ان کا فائدہ ہی ہوتا کہ وہ اس طریقے سے جنت کے قریب ہو جاتے اور جہنم سے دور ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے، یعنی اس پر بالکل پھن پھیلا کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، کیونکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے، کسی کو دے دینے سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کیونکہ وہ ذات فی الصدور ہے، وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ کافی لمبی حدیث ہے، تو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، اور اس کے علاوہ اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتے تو اگر بندہ آج دنیا میں اگر ایک ایک گناہوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے لگتے تو آج دنیا میں کوئی بھی جاندار نہیں بچتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان کچھ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ جب کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں لکھ لو اس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ یہ نیکی نہ کرے، تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اس کے حصے میں 10 گنا نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب کوئی گناہ کرنے کا سوچتا ہے، ابھی ارادہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ یہ گناہ نہ کرے، اور جب وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے تو اس کے حصے میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ جب نیکی کرنے کا ہم سوچتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے رجسٹر میں نیکی لکھ دی جاتی ہے اور کرنے پر 10 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم برائی کرنے کا سوچتے ہیں تو ہماری کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، حالانکہ برائی لکھی جانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے ہیں کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرتے ہیں، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہیں، تو وہ اس وقت برائی نہیں لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ انسان اس گناہ کو سر انجام دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی گناہ لکھنا۔ اگر نیکی کر لیا تو 10 گنا نیکی لکھی جاتی ہے، اگر گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں صرف ایک ہی گناہ لکھنا اس کے حصے میں۔ تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو کم لکھتے ہیں اور اس کے نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ اپنے اس نیکی کو بھی دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، جس کو ہم سمجھتے ہیں ارے یہ کون دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی وہ قیامت کے دن اپنے پاس دیکھے گا۔ یعنی یہ جو دونوں فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ مسلسل لگاتار کنٹینیو یہ لکھتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں ہماری نیکیوں کو، ہماری برائیوں کو، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھتے رہتے ہیں، اور روز قیامت ہمیں یہ رجسٹر دکھایا جائے گا۔
اور ان سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حبل الورید ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس سے ہم کیسے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.